अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत इंतखाबी अखाड़े में उतरने की बजाय जेलों के मुंह खोलने के मूड में है। माइनस इमरान के खदशात सर उठा चुके हैं। 90 दिन में इंतखाबात का मामला ताकतवर इदारों की मंशा से होता हुआ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का रुख करने जा रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें कत्ल करने की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक निहायत संगीन इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि उन्हें कत्ल करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क सौंप दिया गया है। उन्हें कत्ल करने के लिए दोनों पेशावर कातिलों को रकम भी अदा कर दी गई है। उनके पास इस मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। पहले भी उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफियों को इंटरव्यू देते हुए संगीन खदशा जाहिर किया है कि इस वक्त माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए उन्हें नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट एक आदमी का नाम नहीं है। नया आर्मी चीफ अपनी पॉलिसी लाता है, मगर यूं लग रहा है कि अभी भी बाजवा पॉलिसी चल रही है। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ पहले ही इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं। जनरल बाजवा का गलती तस्लीम करना काफी नहीं। बकौल मरियम, इमरान खान को सियासत से बेदखल करना होगा। बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला सांप। अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। अब एतराफ काफी नहीं, इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इमरान खान ने बयान एक ऐसे वक्त में दिया है कि जब इलेक्शन के इल्तवा और इमरान खान की नाअहली के लिए आसार पैदा हो चुके हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का मौक़िफ़ है कि 90 दिन गुजरने के बाद जो भी गैर आईनी हुकूमत में बैठेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, जबकि हुकूमत निगरान सेटअप की तवालत के लिए आइन में गुंजाइश ढूंढ रही है। इमरान खान जेल भरो तहरीक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मशरूत कर चुके हैं। ये खबरें तवातर से गर्दिश में है कि मसवाए चंद बाज़मीर मुनसिफों के सालिम रियासती इदारे इलेक्शन में इल्तवा की मंशा रखते हैं। आज वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने एक बार फिर इशारा दिया है कि पहले भी इंतखाबात मुलतवी रहे हैं, इलेक्शन खेल नहीं है। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। एक नया बहरान पैदा होगा, मजीद तकसीम का बाइस बनेगी ये चीज अगर ये अलग अलग हुआ। ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहे और कोई दूसरा काम ना हो। आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो है वो इल्तवा हुआ, उसका इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए। और पाकिस्तान के लोग जो है जिनके पास इस वक्त रोटी खाने को नहीं है, वो इलेक्शन नहीं खेल सकते। जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी का इन्हसार हालात पर है। आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश है। अमन व अमान या मुआशी सूरत हाल ऐसी बने तो आइन में इंतजाम मौजूद है। आइन में रहते हुए निगरान हुकूमतों के वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा इलेक्शन में इल्तवा की आइन में गुंजाइश निकाल चुके हैं। मुआशी और दाखिली हालात की तौजी भी पेश कर चुके हैं। कानून और आइन में ये गुंजाइश ज़रूर होती है जहाँ पे स्मूथ फेयर इलेक्शंस ना हो सके तो कलदम नहीं तस्वर होगा, तो एक्सटेंशन जो है वो ज़रूर की जा सकती है। आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। ये जो इलेक्शन है ना, इसके नतीजे में कोई पाकिस्तान की बेहतरी होने नहीं जा रही। इसको 1 साल एक्सटेंड करेंगे ताकि मुल्क जो है वो भंवर से निकले, फिर इलेक्शन लड़ लेंगे। कौन सी बात है? आइन में एक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया। अगर आप इस वक्त 2 सूबों में इलेक्शन कराते हैं और वफाकी हुकूमत बरकरार है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो वफाकी हुकूमत को सस्पेंड कर दे कि जब तक सूबों में इलेक्शन नहीं होते वफाकी हुकूमत को हम सस्पेंड करते नहीं कर सकता? तो लिहाजा अगर वफाकी हुकूमत बरकरार है तो कल को जो इलेक्शन हार जाएगा 2 सूबों के अंदर, वो ये नहीं कहेगा जी वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत की है। और इसी तरह अगर कल को 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमतें होती हैं और उनकी मौजूदगी में वहाँ कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, तो जो हारेगा क्या वो अलैज नहीं करेगा कि इन सूबाई हुकूमतों ने उस पर असरअंदाज हो गए? ये तो हम एक नई उसमें फंस जाएंगे सारे। फिर आपके जो मुल्क के इस वक्त माली हालात हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि 25-25 40-40 अरब रुपया अभी से लेके तो अक्टूबर तक आप इलेक्शन ही खेलते जाएं?
التوا کی یہ حکومتی رائے ابھی زبانی کلامی ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے کہ جس میں آئی جی خیبر پختونخوا معظم انصاری اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا امداد علی نے شرکت کی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہتے پائے گئے کہ پختونخوا پولیس صوبے میں انتخابات کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابات کے لیے فورسز کی تعیناتی کا پلان بھی پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کے پاس مؤثر فورسز موجود نہیں ہیں۔ کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی اگر زیادہ نفری دے دی جائے تب بھی شارٹیج ہے۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کا اختیار ہے، ہم معاونت کریں گے، مگر دونوں صوبوں کے گورنرز تاحال ایز وی سپیک الیکشن کی تاریخ دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا گورنرز کو 2 بار خط لکھ چکا ہے، مگر تاحال الیکشن کمیشن کو جواب موصول نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ سیکیورٹی ادارے تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا حالات کو وجہ بنا کر حکومت الیکشن ملتوی کر دے گی؟ مگر کب تک کے لیے؟ کیا آنے والے دنوں میں جیل بھرو تحریک اپنے چوبن پر ہوگی اور حکومت کے لیے ایک اور امتحان بن جائے گی؟ اور این اس کے بیچ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ اور ان کی ممکنہ نااہلی۔ بات کریں گے تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد سب سے سینئر لیڈر اور وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ قریشی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا، پلیجر ہیونگ یو آن بوتھ سر۔ پہلے تو بتائے دیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج پھر اپنی زندگی کو خطرہ اور اس حوالے سے جو منصوبہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ 2 لوگوں کو جنوبی وزیرستان میں پے آف بھی کر دیا گیا ہے، ٹاسک بھی سونپ دی گئی ہے۔ سر یہ تو بڑے خطرناک انکشاف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ نے وزیر آباد میں نہیں دیکھا، جو اگر وزیر آباد میں گولی ذرا اوپر ہو جاتی تو کام تمام ہو گیا تھا، تو اللہ کا کرم ہوا کہ ایسا نہ ہوا۔ مگر سر یہ تو بڑا بی بی طرز کا ایک منصوبہ لگ رہا ہے کہ بی بی کو بھی جو مارنے آئے تھے، تو یہی تو ان کو خدشہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اب عمران خان کو ہٹانے کا جو ان کا منصوبہ تھا وہ ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ ان کا خیال تھا وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں، جب ان کو حکومت سے رخصت کیا جائے گا لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے، اور لوگوں کا تاثر تھا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی، تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی، تو لوگ سکھ کا سانس لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور ان 8-9 مہینوں میں مہر جو لوگوں نے دیکھا ہے لوگ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ عناصر سیاسی ہیں یا غیر سیاسی؟ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سیاسی خوف ہے، عمران خان کا سیاسی خوف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں آج ان کا مقابلہ کرنا انہیں مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، انتخابات سے جو التوا کی بات ہو رہی ہے، جو تاخیر کے حربے تلاش کیے جا رہے ہیں، یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اگر انہیں اعتماد ہوتا کہ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی غیر تسلی بخش تھی، لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں، لوگ ان کی قیادت پر اعتماد نہیں کرے، تو پھر انہیں فوری طور پر انتخابات پہ چلے جانا چاہیے تھا۔ نہیں، مگر میرا مطلب ہے کہ ان کی عمران خان سے سیاسی ڈر ہے، مگر عناصر دیم سیلز سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں، دونوں ہیں۔ دیکھیے جو ان کے مد مقابل ہیں وہ تو سیاسی قوتیں ہیں نا، جو سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا نام لے کر کہا ہے کہ وہ اس منصوبے میں ملوث ہیں، پہلے لیا تھا۔ وہ الگ منصوبہ ہے، یہ الگ منصوبہ ہے یا ایک ہی منصوبہ ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ الگ ہے یا ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے نام یقیناً لیا، میں نے بھی سنا، اور انہیں تشویش ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہیں کر پائے، تو اب ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کی پالیسی میں عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنا تھا؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پالیسی کیا تھی کہ مطلب ہے، لیکن ایک واردات تو ہوئی، ایک حملہ تو ہوا، اور بڑا سنجیدہ حملہ ہوا، اور اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا، لیکن مسئلہ تو بڑا سیریس تھا۔ That is while he was chief. That is while General Bajwa was chief, right? اور آج خان صاحب کہتے ہیں کہ انہی کی پالیسی چلتی دکھائی دے رہی ہے، تو پہلے تو مجھے سمجھا دیجئے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہی پالیسی چلتی دکھائی دے رہی ہے، کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں ان کی مراد یہ ہے کہ جو رویہ ہے، جو انتقامی سیاست کا رویہ ہے، جو دباؤ کا رویہ ہے، جو کیسز بنانے کا، اٹھانے کا، پکڑنے کا، پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا، یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آج آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر تو نہیں آئی،
یہ تو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے پہ تلے ہوئے تھے نا, یہ تو ایک دوسرے کی کرپشن بے نقاب کرنے پہ تلے ہوئے تھے نا. یکدم یہ شیر و شکر کیسے ہو گئے, یکدم ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیسے ہو گیا, آپ بتائیے نا. بالکل بالکل, مگر وہ کہتے ہیں 2018 میں آپ کو لانے میں بھی تو وہ شیر و شکر ہو گئے تھے, مگر اس سے قطع نظر بیکاز اب آگے بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو دوام بخشنے میں پیش ہے؟ دیکھیے ان کی جو سٹیٹڈ پالیسی ہے وہ ہے کہ ہم اب سیاست پہ مداخلت نہیں کریں گے. باجوہ صاحب دے کر گئے یہ سٹیٹڈ پالیسی, اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی اقدامات ہو رہے ہیں تو پھر ایسا تاثر زائل ہونا چاہیے, ایسے اقدامات ہونے چاہیے, ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جانے چاہیے جس سے تاثر زائل ہو جائے. جیسے کہ یہ انتقامی کارروائیوں کا بند ہونا. مگر اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینا دینا ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ملک اس وقت بڑے نازک دور میں داخل ہو چکا ہے. اگر آپ معاشی طور پہ دیکھیں تو تقریباً دیوالیہ پن کے قریب ہیں ہم. وہ جانتے ہیں کہ جو بیرونی چیلنجز ہیں پاکستان کے وہ کتنے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی ایک نئی ایک لہر, ایک نیا سرج آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک, افغانستان کے ساتھ تعلقات میں جو بہتری آئی تھی, میں ایک نئی سرد مہری دیکھ رہا ہوں جی, ایک کھچاؤ دیکھ رہا ہوں. پڑوس کی صورتحال جو ہے وہ بھی کوئی اتنی آپ دیکھیں نا اتنی کوئی خوش کن نہیں ہے. روس کے ساتھ کشیدگی ویسے چل رہی ہے, چین کے ساتھ ایک نیا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. پاکستان کو بہت ایک قریبی دوست سمجھا جاتا ہے. کنٹین چائنا پالیسی آپ کے سامنے ہے. تو بہت سے بیرونی اور اندرونی چیلنجز ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ادارے جو پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں, اور اب نیشنل سیکیورٹی کی جو نئی پالیسی ہم نے دی تھی 2022 میں, جس میں ہم نے اکنامک سیکیورٹی کو نیشنل سیکیورٹی سے نتھی کر دیا تھا کہ جب تک اکنامک سیکیورٹی نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی ہو نہیں پائے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اتنی بری کبھی نہ تھی. دیکھیں نا آج تو آپ کے ریزروز کی کیفیت کیا ہے کہ 3 ہفتوں کے آپ کے پاس ریزروز ہیں. IMF اب کہہ رہے بہرحال جون تک ان کو 16 ارب تک لے کے جاؤ. کیسے لے کے جائیں گے, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر ان دا شو ان دا لیٹر سیگمنٹ. مگر شاہ جی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایک ملک کے مقبول ترین لیڈر کی جان کو خطرہ ہے, اس کی ممکنہ نااہلی کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے, اور آپ لوگ جیل بھرو تحریک جیسے اسٹریٹجیز کے اوپر اب گامزن ہو گئے ہیں کیونکہ وداؤٹ اینی ادر آپشن ایٹ دس ٹائم 2 حکومتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور اب یہ حکومتیں نگران سیٹ اپس طوالت اختیار کرنے جا رہے ہیں, وچ از رائٹنگ آن دا وال, جو دکھ رہا ہے ابھی ہم نے ابتدائیے میں بھی دکھایا. ایسی صورتحال میں جب ادارے بھی آپ کے ساتھ نہ ہوں اور حکومت بھی فیصلہ کر چکی ہو, ویٹ اینڈ سی ہوگا نا. آپ بھی پھر جب بھی وہ آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی دن میں قومی اور صوبائی الیکشنز کرانے ضروری ہیں, خواجہ سعد رفیق یہ کہہ رہے ہیں, ملک احمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تمام لیڈرشپ یہی بات کر رہے ہیں. ہم اس سے کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں الیکشن کروا دیجئے, اور الیکشنز کے لیے اگر آپ کوئی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بغیر ٹھہراؤ نہیں آئے گا, انتخابات کے بغیر سٹیبلٹی ممکن نہیں ہوگی. تو سیاسی بندوبست کرنا ہے اس کا, ملک احمد خان ابھی گھنٹہ پہلے کہہ رہے تھے. تو دیکھیے سیاسی بندوبست کرنا ہے تو سیاسی بندوبست کے لیے آپ اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہیں نا. یہ تو پی ٹی آئی کا بندوبست کر رہے ہیں, سیاسی بندوبست نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا کہ کل رات جو دیواریں پھلانگی گئیں پرویز الہی کے گھر کی, شیخ رشید کی آج ضمانت بھی شیخ رشید کی آج ضمانت مسترد ہو گئی. اس سے پہلے فواد چودھری کو لاہور سے لے کے نکلے, آپ کے ساتھ بھی آرو تبدیل کر دیا گیا ہے. آج آپ دیکھیے نومینیشن پیپرز کی ڈیٹ آ گئی, 6 سے لے کے 8 تاریخ تک ہم نے اپنے کاغذات داخل کرنے تھے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا, میں نے ان سے نومینیشن پیپرز لیے,
آج جب میں دینے جا رہا تھا تو پتہ چلا کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. میں نے کہا ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان فیکٹ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر, کون کروا رہے ہیں سب کچھ؟ وہ جو خائف ہیں پی ٹی آئی سے, جو اپنے من پسند نتائج چاہتے ہیں. یہ کون ہے وہ؟ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے آپ کو مہرے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. مورے دکھ رہے ہیں ہاں, مگر وہ پیچھے اتنے ہی ایکٹیو ہیں جتنے پہلے تھے. دیکھیے ہمیں تو کوئی جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ ہمیں تو کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی. مگر یہ وہی ہیں جو بجٹ کے لیے بندے اکٹھے کر کے آپ کو لا کے دیا کرتے تھے. دیکھیے بجٹ کے لیے بندے تو ہم خود ہی جمع کرتے تھے. وہ خان صاحب نے اعتراف کیا. دیکھیے رابطے کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے تھے, ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ان کو فون کالز کی جاتی تھیں کہ آئیے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ممبرز ذمہ داری اس انداز سے محسوس ملٹری نہیں کرتے. ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سر انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی ہمیں مدد کرتی تھی, بندے نہیں اکٹھے ہوتے تھے, ہم قانون سازی نہیں کر پاتے تھے. نہیں دیکھیے, چاہے فیٹف کی ہو اور دیگر اہم ناگزیر لیجسلیشن ہو چلیں, مگر میرا مطلب ہے کہ وہ کردار ادا کیا نا. دیکھیے جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے, نہیں ناٹ اسپیسیفکلی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی لارجر ایشو. نہیں میں عرض کروں نا, جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے وہ ایک نیشنل ریکوائرمنٹ تھی. بالکل بالکل. اور ہندوستان, آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے لیے اس کی منصوبہ بندی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ پہ دھکیلنا چاہتا تھا, بالکل, اور ہم نکلنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے قانون سازی درکار تھی, اور ملک کے لیے تھی, ریاست. اور اس نے اس قانون سازی کے راستے میں اس وقت کی اپوزیشن رکاوٹ بنی ہوئی تھی. وہ سودا چاہتی تھی, NRO چاہتے, وہ اپنا لے کے آئے مسودہ 35 مگر باجوہ صاحب نے دے دیا بقول آپ کے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ NRO چاہتے تھے. مگر اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ نے مریم صاحبہ کی بات سنی ہے, وہ کہتی ہیں کہ باجوہ صاحب کا صرف یہ اعتراف کافی نہیں ہے, اب اسی طرح نکال پھینکو باہر عمران خان کو سیاست سے جس طرح لائے تھے, اسی طرح ڈیتھ سیلز میں ڈالو. دیکھیے عرض یہ ہے, سیاست سے کوئی کسی کو نکال پھینکنے سے کامیاب نہیں ہوتا. یہ ایکسپیریمنٹس مہر ہمارے ہاں پچھلے 75 سالوں میں, میاں صاحب یہ نہیں سمجھے, یہی تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا. جو ان پہ بیتی ہے, ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے اور ایک نیا رویہ اپنائیں گے. ان کے ساتھ بھی غلط ہوا. جی بالکل. کوئی اگر غیر آئینی طریقے سے اگر کسی کو ہٹایا جائے گا تو کوئی ڈیموکریٹک ذہن اس کو درست نہیں کہے گا. بالکل زیادتی ہوئی میاں صاحب کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی, کسی کے ساتھ بھی ہو. کسی گورنمنٹ کو آپ کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹانے کی کوشش کریں, اس سے آپ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے. اب مسئلہ یہ ہے شاہ جی کہ آئی جی پولیس نے آج خیبر پختونخوا میں کہا ہے کہ میری تو نفری ناکافی ہے, اب مجھے گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی نفری لا دیں پھر بھی میرے لیے ناکافی رہے گی الیکشنز کروانے کے لیے. تو اس میں الیکشن کمیشن کی کیا غلطی ہے؟ کتنی آئی جی صاحب یہ بتائیں, جب 2018 میں الیکشنز ہوئے تو کیا گلگت بلتستان سے نفری منگائی گئی تھی خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے لیے؟ بتائیے نا. جب اب الیکشنز ہوئے, اچھا یہ بتائیں, اب وہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جو ہم چن کر کروائے جا رہے ہیں, تو وہاں سے نفری آ رہی ہے یا انہیں مانگی ہے؟ اب جو الیکشن کروائے جا رہے ہیں, گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ حالات پر منحصر ہے, امن عامہ کی صورتحال بہت بگڑ گئی ہے. ضمنی انتخابات کے لیے امن عامہ کی صورتحال درست ہے, لیکن جنرل الیکشنز کے لیے ماحول درست نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ بھئی یہ دیکھیں نا, یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں, چیف الیکشن کمشنر بھی, یہ آئی جی بھی, یہ سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں جو ان کی باتیں آ رہی ہیں. شک ہو رہا ہے نا, یہی ڈر ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, بالخصوص مسلم لیگ نون کو, کہ کل کو آپ 2 صوبوں میں الیکشنز کر لیں, اپنے آئی جی, کمشنرز, ڈی سی, پوری ایڈمنسٹریشن بھر دیں, دوسرے الیکشنز کیسے ہوں گے اوپر کے؟ اثر انداز آپ نے سنا بھی حسن اقبال صاحب. جی تو اس کا ہم نے عرض کی نا, ہم نے یہ کہا کہ اس کی آپ بیٹھ کے ایک جنرل الیکشن کی تاریخ تعین کر دیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ بیٹھ کے ہم گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھئی الیکشنز ہونے چاہیے. اگر کوئی جینون ریزن ہے اس میں کچھ ماہ آگے پیچھے کرنے کا, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. آپ فیصلہ تو کریں, آپ تاریخ کا تعین تو کریں, تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ بتائیں, ہم نے اپنے آئین میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ڈالا تھا, کیوں ڈالا تھا؟ کہ نکتہ چینی نہ ہو اور نتائج قبول کر لیے جائیں. لیکن کیئر ٹیکر کے پیچھے اسپرٹ کیا تھی؟
غیر جانبدار لوگ اس وقت جو حکومتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جو آپ خیبر پختونخوا کی کابینہ کی ذرا ایک نظر دوڑائیں. آپ پنجاب کی کابینہ پہ دوڑا ہے. آپ پنجاب کے جو اس وقت حکومت ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، ان کی جو پولیٹیکل جو لیننگ ہے وہ کسی سے چھپی تو نہیں ہے نا. کہ الیکشنز کروا بھی دیں تو آپ کل کو کہیں گے ہم نے تو کہا تھا چیف الیکشن کمشنر جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے، یہ تعصب سے بھرا ہوا ہے، پھر آپ نگران سیٹ اپس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو برہا بہر کوشش کی کہ ہم ایسے نام اب تو ہے نا، تو تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہم نے تو ایسے نام تجویز چیف الیکشن کمشنر بھی یہی ہے، نگران سیٹ اپس بھی ہیں، کل کو پھر آپ انگلی اٹھائیں گے. دیکھیے اس کے لیے یہاں اب رول آتا ہے ہمارے ان اداروں کا جنہیں پاکستان کی سٹیبلٹی عزیز ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئین سے ماورا کچھ کریں، پر آئین کا تقاضا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں. آپ ان ٹچ ہیں ان اداروں سے؟ نہیں. آپ ذاتی طور پہ بھی نہیں ہیں؟ جماعت سے کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں. صدر عارف الوی صاحب نے بھی امید توڑ دی ہے. انہیں کوشش کی، وہ تو باجوہ صاحب کے ساتھ کی، جنرل عاصم منیر صاحب سے کوشش کر رہے ہیں. ان سے کافی عرصے سے ملاقات تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی جو برج بلڈنگ کی کوشش تھی وہ کوئی آگے بڑھ نہیں پائی. کوشش کی، بڑھ نہیں پائی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز سوچنے والی ہے کہ اگر آپ انتخابات کروا دیتے ہیں جن کے نتائج قوم قبول نہیں، اب یہ ضمنی انتخابات کروا رہے، اگر ضمنی انتخابات انہوں نے اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے کروا لیے تو لوگوں کا اور اعتماد اٹھ جائے گا نا، تو جنرل الیکشنز کا ماحول بگڑ جائے گا. اس وقت ملک میں پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے، اب اس کے اندر ماحول اور بگڑے گا. شاہ جی اریسٹ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا ہے، جب خان نے کہا تو میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر تو نہیں کریں گے، قانون شکنی کرنی پڑے گی یا کوئی ایسی نافرمانی کرنی پڑے گی، ایسی تو نہیں گھر آ کے اٹھا لیں گے پولیس، آپ کہیں گے جی مجھے اٹھانا تو وہ دیکھے فوجداری کیسز کے اندر اگر وہ بنانا چاہیں تو ان کو دیر نہیں لگتی بنانے میں، وہ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، کیس بھی بن جاتے ہیں، جھوٹے بھی بن جاتے ہیں، گواہ بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن جب آپ ایم آئی ڈی میں آپ تجربہ کر چکے ہیں، جب آپ ایک پہل کی نصرت بھٹو صاحبہ نے، تو اس دفعہ پہل خان صاحب کریں گے. جب یہاں سیاسی تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے، جیل برے صغیر کی تاریخ ہے ایک، تو ہم یہ کیا ہے، یہ ایک پرامن اظہار ہے احتجاج کا. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میرے ایک آپشن ہے کہ ہم سٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں. سٹریٹ ایجیٹیشن میں جائیں گے، گراؤ جھلاؤ ہوگا، توڑ پھوڑ ہوگی، معیشت بیٹھ چکی ہے، مزید کواڑا ہو جائے گا. ٹھیک. دوسرا آپشن ہے کہ ہم لیگل بیٹل لڑیں. وہ لیگل بیٹل ہم لڑ رہے ہیں، ہائی کورٹ پہ گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ پہ گئے ہیں، پنجاب ہائی کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ کا دروازے کا ہم دستک دے سکتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں. ٹھیک. اب جب کہیں سنوائی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایک پیسفل پروٹیسٹ کا انداز ہے کہ اپنی گرفتاریاں پیش کی جائیں. تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے. خان صاحب پہل کریں گے سر؟ میں پہل کرنے کو تیار ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سنی. ایک وقفہ لیں گے. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے ابھی انٹرویو میں کہا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کو نااہل دیکھنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مجھے نااہل کیا جائے. آپ ترجمان ہیں میاں صاحب کے، تو کیا واقعی میاں صاحب یہی چاہتے ہیں؟ کیونکہ مریم صاحبہ کی تو باتوں سے یہی لگتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. میاں نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں، الیکشن پروسیس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو اپنے ان کے جو بھی کیسز ہیں اس کا جواب دینا ہے. اگر اس کے بدلے میں ان کو ڈسکوالیفیکیشن ملتی ہے یا کوئی جیل جانا پڑتا ہے یا کوئی سزا ملتی ہے، ناٹ دیٹ آئی وش، تو اس کا حساب تو ان کو خود دینا ہے. اس سے میاں صاحب کا کیا تعلق ہے؟ میاں صاحب نہ جج ہیں، نہ پروسیکیوٹر ہیں، نہ ڈیفینس لائر ہیں، نہ کچھ اور ہیں، نہ کیس میاں صاحب نے رجسٹر کروایا ہے. سو جو بھی کیسز ہیں اس کا سامنا عمران خان کو خود کرنا پڑے گا. اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. ہاں وہ ایکیوز کر سکتے ہیں کہ جی ان کے خلاف خلط کیسز بنے، بٹ اس سے میاں صاحب کو کوئی تعلق ہے ہی نہیں. دیکھیں ادھر تو امیدوں اور امنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا زبیر صاحب. جس طرح مریم صاحبہ نے اپنے جلسے میں کہا کہ صرف باجوہ صاحب کا اعتراف ہی کافی نہیں ہے بلکہ اب سیاست سے باہر نکالا پھینکا جائے عمران خان کو، اور پھر 2 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ ہماری طرح ہی
ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور ڈیتھ سیلز میں ڈالا جائے اور پھر بات بنے گی. تو ادھر تو امیدوں کی اور ایکسپیکٹیشنز کی بات ہو رہی ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو آپ کی بات تو ٹیکنیکلی صحیح ہے, مگر the fact is کہ آپ کی جماعت چاہتی ہے کہ ان کو سیاست سے بھی باہر نکال پھینکا جائے, جس کو آپ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. سو لیول پلینگ فیلڈ فار یو از -1 فارمولا, حریف کو باہر نکال دیا جائے سیاست سے, ڈیتھ سیلز میں ڈال دیا جائے اور پابند سلاسل کر دیا جائے. ایبسلوٹلی ناٹ کہ جی ان کو -1 میں تو میں تو کبھی بلیو ہی نہیں کرتا. بڑا سمپل ہے, انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اگر انصاف یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے فار لائف, اگر انصاف کی ریکوائرمنٹ تھی پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کی, اور میں یہ سن 60 کی دہائی یا سن 70 کی دہائی کی نہیں بات کر رہا, ابھی چند سال پہلوں کی بات کر رہا ہوں, اگر میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفیکیشن مل سکتی تھی فار ارریلیونٹ جو کیس بنتا ہی نہیں تھا, اگر مریم نواز کو جیل میں 2 دفعہ ڈالا جا سکتا تھا, اگر شاہد خاقان عباسی پر کیسز بن سکتے تھے, اگر وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا, تو وہ پھر عمران خان پر بھی وہی تلوار لٹکنی چاہیے. وہی انتقامی سیاست. اس کو انتقام کیسے کہتے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ دیں کہ جی وہ انصاف نہیں تھا جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو پھر ہمارا موقف بھی ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن اگر عمران خان یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ اگر بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتا ہے فار لائف ٹائم, اور ان کو اپنی پارٹی کی جماعت لیڈ کرنے سے بھی روکا جا سکتا ہے, تو پھر ہاؤ کین ہی ایکسپیکٹ اینی تھنگ لینینٹ ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ. اور ان کو اس بات پر نہیں سزا کی بات ہو رہی, ان کو توشہ خانہ میں ہو رہی ہے, وہ ڈائریکٹ کرپشن کیس. ان کو دوسرے کیسز ہیں جس پر ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. ناٹ اگین آئی ریپیٹ, میں عمران خان کو سیاسی میدان میں لڑنے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں, اور ان کو لڑنا بھی چاہیے, لیکن اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی پاکستان کے قانون کے حساب سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آپ اس کے مخالفت بھی نہیں کریں گے اصولی بنیاد کے اوپر کہ بھئی پولیٹکس جو ہے اس سے یہ ڈسکوالیفیکیشنز اور یہ جو تمام تر ایک ٹریڈیشن چلتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ خیر مقدم کریں گے؟ خیر مقدم کریں گے ہی مسٹ پے دا پرائس نا. اگر دیکھیں نا, اگر تو آپ یہ کہہ رہی ہیں نہیں انہوں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے. اگر ایک توشہ خانہ ایگزامپل لے لیں, اگر توشہ خانہ میں انہوں نے نن ڈکلیریشن کی ہے جو کہ کی ہے, اور اگر انہوں نے وہ جو انفلیٹ اماؤنٹ تھا اس کو چھپایا ہے جو کہ انہوں نے چھپایا ہے, اور جو کہ ایک مورلی بھی ویسے بھی میں آپ یو وڈ اگری, بٹ لیگلی وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی بیچنا چاہیے نہیں بیچنا, بٹ اگر بیچ ہی دیا تھا تو اس کی تمام ریکوائرمنٹس تو پوری کرنی چاہیے تھی. مجھے بتائیں زبیر صاحب کہ یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی باجوہ پالیسی چل رہی ہے, عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے. ڈو یو اگری ود ہم؟ آر وی سیئنگ کہ جو آئین میں لکھا ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ طریقہ کار کے تھرو نہیں عمران خان کو نکالا گیا تھا؟ کیا 2 جماعتیں ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جنہوں نے 172 ووٹ لینے میں عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا, وہ دونوں شفٹ ہو کے اپوزیشن کے ساتھ مل گئی اینڈ عمران خان واز آؤٹ؟ تو اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ سر ویسے میں ایک بات بتاؤں, مجھے مزہ آتا ہے زبیر صاحب کہ کس طرح الحمدللہ جب آپ چاہتے ہیں آپ لوگ ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں, جب آپ چاہتے ہیں آپ ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں, جب آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ پس پردہ کیا کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا پردہ یہاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. باپ کا باپ کون تھا, یہ تو اصطلاح ہمیں مریم نواز شریف صاحبہ نے سکھائی. میں ایک سیکنڈ یہاں روکتا ہوں, باپ کا باپ کون تھا اور ایم کیو ایم کا باپ کون ہے, اور یہ اگر عمران خان کو 2018 میں ان دونوں نے ہی ووٹ دیے تھے نا, اگر ان کے ووٹ کسی کے کہنے پر ہوتے ہیں تو پھر 2018 میں بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اصولی طور پر. 2018 سے 2022 تک تو آپ موج میلے کر رہے تھے. 2018 میں بھی ان کے کہنے پہ دیے اور 2021 میں بھی انہی کے کہنے پہ آپ کی حکومت بنوائی. تو لیٹس بی آنیسٹ, تو عمران خان سے رائٹ نا کہ جی یہ تو کسی کے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں, تو اگر وہ کسی کے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں تو آپ نے تو 4 سال تک بڑے مزے کیے تھے, کتنی دفعہ ووٹ دیے تھے, کتنے بلز پاس کروائے تھے. میں آپ کی بات تسلیم کر رہی ہوں. سینٹ کا الیکشن آپ دیکھ لینا سر, 3 سال انہوں نے مزے کیے اور 9 مہینے سے آپ مزے کر رہے ہیں. گو کہ مریم صاحبہ پہلے 5 مہینے کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی, کہہ رہی ہیں ہماری تو 28 نومبر کے بعد ہی حکومت آئی ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف تبدیل ہوا ہے. بڑی زبردست تشریح ہے. تو پچھلے 5 مہینے میں جو نیب ترمیم کے تحت اربوں روپے کے کیسز آپ سب کے لیڈران نے معاف کرائے ہیں, تمام لیجسلیشن ہوئی ہے, وہ باجوہ صاحب کرا رہے تھے. دیکھیں جو نیب ترمیم ہوئی ہے, ہمارا ہمیشہ سے اصولی سٹینڈ یہ تھا, اور میرا خیال ہے پاکستان کے ہر ڈیموکریٹ کا یہ سٹینڈ تھا کہ نیب جو ہے ایک ڈسکریڈٹ آرگنائزیشن ہے جو وچ ہنٹنگ کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. خود اس کے بینیفیشریز بن گئے, اڑا پھینکتے. آج بھی شاید خاقان یہی کہہ رہے تھے ہم وکٹم تھے تو بینیفیشری تو ایز اے ریزلٹ ہو گئے نا. ہم وکٹم, شاہد خاقان عباسی کو آپ نے اس
قانون کے تحت آپ نے اندر بند کیا, اس قانون کو آپ نے مس یوز کیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کو یوز کیا تھا تو وہ چلتا ہی رہتا, اور ایک جو بے گناہ لوگ ہیں وہ اس کی سزا اور بھگتتے. پاکستان میں آپ مجھے بتا دیں, معذرت کے ساتھ یہ بڑی مشکل ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے حکومت میں آنا پڑتا ہے, خود ہی قانون سازی کرنی پڑتی ہے, اور خود ہی اپنے آپ کو بری کروانا پڑتا ہے. تو یہ ذرا سا مذائقہ خیز ہے. مگر مجھے بتائیے, جنرل عاصم منیر چیف عوامی اسٹاف ابھی لنڈن میں موجود ہیں, اور خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب سے ان کی ایک اہم ترین ملاقات بھی متوقع ہے. آپ ترجمان میاں صاحب کے تصدیق کریں گے؟ کوئی ملاقات نہیں, نہ ہی متوقع ہے. آئی ایم ناٹ اویئر. میرا نہیں خیال ہے اس نیوز میں کوئی حقیقت ہے. اور سر, آج ایک اور بل پیش ہوا کابینہ کے سامنے جو مؤخر کر دیا گیا. مجوزہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں, فوج اور عدلیہ مخالف بیان پہ کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی 2021 میں تحریک انصاف نے 10 سال قید اور سزائے موت تک لانے کی کوشش کی تھی. آپ سب نے اپوز کیا تھا. شہباز شریف صاحب بڑے حامی ہیں اس کے. آج مؤخر ہو گیا, پھر ٹیبل ہو جائے گا ان فیو ویکس ٹائم ایٹ ورسٹ. ایٹ بیسٹ تو اگلے ہفتے بھی ہو سکتا ہے. کس طرح تشریح کریں گے کہ توہین کدھر ختم ہوتی ہے اور تنقید کدھر شروع ہوتی ہے؟ آپ لوگ جسٹس کھوسا سے لے کے جسٹس ثاقب نثار سے لے کے جنرل فیض حمید سے لے کے آپ سب جو آپ کی پارٹی پالیسی کے مطابق جو آپ تنقید کرتے ہیں, پھر وہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گی؟ ایک تو مؤخر ہو گیا, اور اچھی بات ہے مؤخر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ نکات تو ایسے ہوں گے جس کے اوپر اعتراض ہوگا اور جس کی وجہ سے مؤخر کیا گیا. اینڈ آئی وش اس قسم کا لا نہ بنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آرم فورسز جنرلز پر یا ججز پر اس طرح سے تنقید ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی ججمنٹ ایسی آتی ہے تو سب کا رائٹ بھی بنتا ہے اس ججمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. میں نے خود بیٹھ کے آپ کے سامنے ہر ٹاک شو میں بھرپور تنقید کیا ہے, ججز پر بھی کیا اور ججمنٹ پر بھی کیا ہے. تو میرا خیال ہے اتنا تھوڑا سا ہونا چاہیے, ورنہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کو اگر پیچھے موڑ کے دیکھیں تو پھر تو نہ ایوب خان کے مارشاء اللہ کے خلاف کوئی بات کرتا, نہ ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے خلاف بات کرتا, نہ جو سزائیں دی گئیں نواز شریف کو اس کے خلاف کوئی بات کرتا. تو ہم تو اور کہہ رہے ہیں کہ جی اور ڈریکونین بنائیں تاکہ لوگ بالکل ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں اور من مانی کریں ججز بیٹھ کے, اور جو بھی باقی. تو آپ ذاتی طور پہ چاہیں گے کہ مؤخر کر دیا جائے؟ اوکے سر, آج بھی شہباز شریف صاحب بالکل ہی ایکسٹریم اینڈ پہ کھڑے ہیں جدھر آپ کی جماعت کا موقف ہوتا ہے. وہ تو آئی ایس آئی سے ویٹنگ بھی کرانا چاہ رہے تھے تمام ٹرانسفر پوسٹنگز کی اور بیوروکریٹس کی. تو اور آج آپ دیکھیں سب سے بڑے حامی ہیں اس مجوزہ بل کے. تو یہ کس طرح سلسلہ چلے گا؟ میرا خیال ہے اس پر ڈیبیٹ انٹرنلی ہونے کی ضرورت ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے ایک پوائنٹ آف ویو یہ آتا ہے کہ جی یہ تو کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ من مانی کوئی بھی کچھ بھی بول سکے. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کی کرٹیسزم جو ہے ود ان ڈپلومیٹک نارمز جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی الاؤ کرنا ضروری ہے. اب پاکستان جیسے ملک میں جس کی اتنی خراب ہسٹری رہی ہے ججمنٹس کے حوالے سے, ملٹری انٹرونشنز کے حوالے سے, پولیٹیکل افیئرز میں, خود جنرل باجوہ نے آپ کو یاد ہے لاسٹ سپیچ میں یہ کہا کہ 2021 تک 70 سال سے فوج انٹرفیئر کر رہی تھی پولیٹکس میں, جو ان کے بقول ایک غیر آئینی چیز تھی. اب آپ خود اگر وہ جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ غیر آئینی چیز کر رہے تھے 70 سال سے, اگر آپ کی حکومت یہ بل لے آئی کسی بھی صورت میں, کیا کریں گے آپ لوگ پھر؟ میرا خیال ہے ابھی اس کو جب آئے گی تو پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے سر. امپورٹنٹ بات, آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ روٹی کھانے کے پیسے نہیں, الیکشنز مانگ رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے کہا مخصوص حالات میں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ انتخابات آگے ہو جاتے ہیں, ایک وقت پہ الیکشنز ہونے چاہیے. یہ انکریزنگلی آپ کی جماعت سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. 90 دن میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز جو ہیں اس کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نہیں کرانے 90 دن میں؟ نہیں, ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ہر ایک اپنی رائے دینے میں. خواجہ سعد رفیق, خواجہ عاصم, اعظم نذیر تاڑ, ملک احمد خان, اشتر اوصاف, احسن اقبال, یہ فقط سارے حسین اتفاق ہے. نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کر رہے ہیں, مؤخر کر رہے ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا. بہت بہت شکریہ, آپ نے محمد زبیر کی گفتگو سنی. ناظرین, آئی ایم ایف کو دھمکیاں دینے اور آئی ڈونٹ کیئر کہنے والے وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں, اور اب آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے آخری کوشش کرتے ہوئے بجلی کے نرخوں میں 4 سے 10 روپے فی یونٹ اضافہ کرنے, گیس ٹیرف کو بڑھانے, جی ایس ٹی کو 17 سے 18% تک لے جانے اور 180 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی منظوری دے دی ہے. جبکہ آئی ایم ایف پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ بجلی کے ٹیرف میں 20 سے 33% کی بجائے 50% اضافہ کیا جائے, اور ابھی بھی کچھ اختلافات باقی ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کے اس مطالبے کو بھی نہیں مان رہا کہ 300 یونٹ سے کم صارفین کے ٹیرف میں اضافہ نہ کیا جائے. حکومت ایک فکس میں آتی نظر آ رہی ہے.
अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है। हत्ता कि ये जनाब बिजली के जो FSC, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद ना कर दे। आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे, तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। बड़ी डिटेल मीटिंग उनसे की है मैंने। किसी कॉमन मैन के ऊपर, आम इंसान के ऊपर, किसी आम शहरी के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं होगा। IMF महसूलात में इजाफे के साथ साथ नए टैक्स इकदामात की मांग कर रहा है, तो लाहौर हाई कोर्ट गुज़िश्ता रोज ही बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर चार्जेस की वसूली को गैर कानूनी करार दे चुकी है। नाज़रीन, अदालत ने हुक्म दिया है कि 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जाए। अब एक तरफ अदालतें और अवाम है, तो दूसरी जानिब IMF। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी IMF को बताना होगा कि 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक कैसे लाए जाएंगे। साथ ही IMF तरक्याती बजट में भी तकरीबन 50% कमी का मुतालबा करते हुए गैर ज़रूरी मंसूबों को ख़त्म करने के साथ साथ पहली बार पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि तमाम तरक्याती मंसूबों की मरहलावार मॉनिटरिंग वेबसाइट पर पब्लिक की जाए। यानी कि IMF अब पाकिस्तान पर मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखेगा और यही वजह है कि IMF मुज़ाकरात के दौरान एहतसाब के अमल को मौसर और शफाफ बनाने के लिए कानून साजी पर भी जोर दिया जा चुका है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला ज़खायर 3 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर है और अमरीकी नशियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से यौमिया लाखों डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की मुईशत को तकवीयत और पाकिस्तानी मुईशत कमजोर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की तरसील और मकामी करेंसी की तलब की वजह से अफगानी करेंसी फी डॉलर तकरीबन 90 अफगानी हो गई है, कि जो कि दिसंबर 2021 में 124 फी डॉलर पर थी, जबकि महाना सिर्फ 4 करोड़ डॉलर की इमदादी रकम अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान को मौसूल होती है। यानी कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से डॉलर स्मगल हो रहे हैं, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास LCs खोलने के लिए डॉलर्स की कमी हो रही है, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ताज़ा सूरत हाल ये है कि दीगर दरामदात के साथ साथ अब पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए LCs खोलने में मुश्किल पेश आ रही है और पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल फरोख्त करना बंद कर दिया है। दूसरी तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि तकरीबन 40 फार्मा कंपनियों ने खाम माल की कमी के पेश नज़र कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत के पास खरीदारी की कुव्वत खत्म होती जा रही है, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हुकूमत अपने MNAs और MPAs को खुश करने के लिए तरक्याती बजट तो मंजूर कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत का हेल्थ कार्ड बंद करने का फैसला सादिर कर रही है। सेहत कार्ड हम बंद कर देंगे, इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए। ये माशी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और इसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटना चाहिए जो उन्होंने किया है लोगों के साथ। आर्टिकल 6 लगाए या नहीं, मगर वजीर आजम साहब आपने इस अवाम के लिए अपने कपड़े बेचने का ऐलान किया था। आप बेशक अपने कपड़े ना बेचिए, मगर एहसास लंगर की 2 रोटी और हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज जैसी सर्विसेज को बंद ना कीजिए। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।